अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 2। अपने जहन के दो अफ़ाल से वाक़फ़ियत हासिल करने का आला तरीका ये है कि अपने जहन को बाग़ की हैसियत से देखें। आप बाग़बान हैं और आप अपने तहत शऊर जहन में अपनी दायमी फ़िक्र ख़यालात को बीज की तरह बो रहे हैं। जैसा आप अपने तहत शऊर जहन में बोएंगे वैसा ही आप अपने जिस्म और माहौल से काटेंगे। अभी से अमन, खुशी, दुरुस्त अमल, खैर खाही और खुशहाली के ख़यालात बोना शुरू कर दें। खामोशी और दिलचस्पी से उन खसूसियात पर सोचें और उन्हें अपने शऊरी और इस्तदलाली जहन में मुकम्मल तौर पर कबूल करें। अपने जहन के बाग में इन हैरत अंगेज बीजों ख़यालात को बोते रहें, फिर आप एक शानदार फसल काटेंगे। आपका तहत शऊर उस ज़मीन से मुमासिल है जहाँ तमाम अक़साम के बीज अच्छे या बुरे उग सकते हैं। क्या आदमी कांटों से, अंगूर या बबूल से इंजीर हासिल कर सकता है? इसलिए हर फिक्र एक सबब है और हर हालत असर है। इस वजह से आप अपने ख़यालात की जिम्मेदारी संभाल लें ताकि आप सिर्फ मतलूबा हालात को सामने लाएं। जब आपका जहन सही सोचता है, जब आप सच्चाई को समझते हैं, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा ख़यालात तामीरी, हम आहंग और पुरअमन हो, तो आपके सबकॉन्शियस जहन की तिलिस्माती काम करने वाली ताकत रद्द अमल करेगी और हम आहंग हालात काबिल कबूल गिरदो पेश और हर शय का बेहतरीन लेकर आएगी। जब आप अपने ख़यालात के तरीक़ों पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे तो अपने तहत शऊर की इस ताकत को किसी भी मसले या मुश्किल में इत्तलाक कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में दर हकीकत आप शऊरी तौर पर लामहदूद कानून ताकत और कादर मुतलक के साथ ताउन कर रहे हैं जो तमाम अशिया पर फरमा रवाई करता है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें। आप देखेंगे कि इंसानों की बड़ी अक्सरियत बाहर की दुनिया में रहती है। ज़्यादा रोशन ख्याल लोग अंदरूनी दुनिया में शिद्दत के साथ दिलचस्पी लेते हैं। याद रखें, अंदरूनी दुनिया आपके ख्यालात और एहसासात का नाम है जो आपकी बैरूनी दुनिया बनाते हैं। इसलिए सिर्फ ये तख्लीकी कुव्वत है और जो भी शय आप अपनी इजहार की दुनिया में पाते हैं उसे आपके जहन की अंदरूनी दुनिया में शऊरी या लाशऊरी तौर पर तख्लीक किया गया होता है। शऊर और तहत शऊर जहन में बाहमी राब्ते का इल्म आपको अपनी तमाम जिंदगी तब्दील करने के लायक बनाएगा। अपने बैरूनी हालात को तब्दील करने के लिए आपको सबब तब्दील करना चाहिए। बहुत से लोग हालात और कैफियत को हालात और कैफियत के साथ काम करके तब्दील करना चाहते हैं। अदम यकसानियत, इंतशार, किल्लत और हद बंदियों को दूर करें। आप सबब को ज़रूर दूर करें। इल्लत सबब दूर करने का तरीका है। इल्लत वो अमल है जिसके मुताबिक आप अपने तहत शऊर जहन को इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरीके से आप अपने जहन में सोचते और तस्वीर बनाते हैं। आप वसाइल की फरावानी के लामहदूद समंदर में रह रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस आपके ख़यालात के बारे में नहायत हसास है। वो आपके ख़यालात को सूरत की शक्ल देते हैं जिसके ज़रिए लामहदूद ज़हानत, हिकमत, ज़िंदगी की ताकतें और तवानाइयाँ आपके तहत शऊर में रवां होती हैं। आपके जहन के कवानीन का अमली इत्तलाक इस किताब में मिसालें देकर समझाया गया है। गुर्बत के लिए अमारत का तजर्बा, तवाहम परस्ती और जहालत के लिए हिकमत, दर्द के लिए सुकून, पज़मुर्दगी के लिए खुशी, जुल्मत के लिए नूर, बेअहंग के लिए हम आहंगी, खौफ के लिए ईमान और एतमाद, नाकामी के लिए कामयाबी और कानून औस्त से आज़ादी हासिल करने के असबाब बताए गए हैं। यकीनन दिमागी, जज्बाती और मादी नुक्ता नज़र से इससे बढ़कर कोई भी हैरत अंगेज काम नहीं हो सकता। बड़े बड़े साइंसदानों, फनकारों, शायरों, गुलकारों, मुसन्निफों और मौजूदों की अक्सरियत शऊर और तहत शऊर जहन की कारकर्दगी को बहुत अच्छी तरह समझती है। एक दफ़ा क्रूसो, अजीम मौसीकार, स्टेज के खौफ का शिकार हो गया। उसने बताया उसका हलक खिंचावट की वजह से शदीद खौफ से मफलूज हो गया था। इस खिंचावट ने उसके गले के असाब को सूखेड़ा। उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया और वो बेहद परेशान था क्योंकि चंद मिनटों बाद
اسے سٹیج پر جانا تھا، جبکہ خوف اور اضطراب سے وہ لرز رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ مجھ پر ہنسیں گے، میں گا نہیں سکتا۔ پھر سٹیج کے پیچھے موجود لوگوں کی موجودگی میں اس نے چلا کر کہا، میرے اندر کا چھوٹا میرے اندر کے بڑے کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، میرے اندر کا بڑا میرے ذریعے گانا چاہتا ہے۔ میرے بڑے سے اس کی مراد اس کے سب کانشس کی لامحدود طاقت اور حکمت تھی۔ اس نے چلانا شروع کیا، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، میرے اندر کا بڑا گانے جا رہا ہے۔ اس کے تحت شعور ذہن نے رد عمل میں زندگی کی طاقتوں کا جو اس کے اندر تھیں اجرا کیا۔ جب اسے پکارا گیا، وہ سٹیج پر گیا اور سامعین کو شاہانہ، شاندار اور گرویدہ کرنے والے انداز میں نغمہ سنایا۔ اب یہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ کروسو ذہن کی دو سطحوں، شعور یا عقلی اور تحت شعور یا غیر عقلی کے بارے میں جان چکا تھا۔ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے خیالات کی فطرت اور نوعیت کے مطابق رد عمل کرنے اور جواب دینے والا ہے۔ جب آپ کا کانشس مائنڈ مجھ میں چھوٹا، خوف، پریشانی اور بے چینی سے بھرا ہو تو منفی جذبات آپ کے سب کانشس مجھ میں بڑا میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کا اجرا ہوتا ہے تو وہ کانشس ذہن کو افراتفری، اندیشوں، بدقسمتی اور مایوسی کے سیلاب سے بھر دیتے ہیں۔ جب ایسا ہو تو آپ کروسو کی طرح مثبت انداز میں یقین اور اختیار کے زیادہ گہرے شعور ذہن کے ساتھ درج ذیل بولیں، ساکن ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں اقتدار میں ہوں، تمہیں میری اطاعت کرنا ہے، تم وہاں جہاں تمہارا تعلق نہیں مداخلت نہیں کر سکتے ہو۔ یہ دلکش اور نہایت دلچسپ بات ہے۔ آپ تحکمانہ انداز میں یقین کامل کے ساتھ اپنی گہری خودی کی غیر منطقی حرکت سے اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن کے لیے خاموشی، ہم آہنگی اور امن لاتی ہے۔ اس لیے اس کو تحت شعور یا موضوعی کہتے ہیں۔ نمایاں اختلاف اور عمل کا طریقہ۔ آپ ذیل کی مثالوں سے نمایاں اختلاف کو اخذ کر لیں گے۔ شعور ذہن جہاز راہ یا کپتان ہوتا ہے۔ وہ وید بان پر چڑھ کر جہاز کی رہنمائی کرتا ہے اور انجن والے کمرے میں موجود لوگوں کو، جو اصل میں تمام بوائلر، آلات وغیرہ پہ اختیار رکھتے ہیں، احکامات بھیجتا ہے۔ انجن والے کمرے میں موجود لوگ اس امر سے قطعی لا علم ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ صرف احکامات مانتے ہیں، چاہے وہ چٹانوں سے ٹکرا جائیں۔ وید بان پر موجود کپتان اگر ان کو اپنے آلات سے اخذ کردہ نتائج کی بنیاد پر غلط احکام بھیجتا ہے تو انجن والے کمرے میں موجود اشخاص اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ وہ نگران ہے اور اس کے احکامات کی فرما برداری لازمی ہوگی۔ جہاز کا عملہ دوبارہ کپتان سے بات نہیں کر سکتا، انہیں صرف احکامات ماننا ہے۔ کپتان جہاز کا سب سے بڑا اور با اختیار شخص ہوتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا شعور ذہن آپ کے جہاز کا کپتان اور سب سے اعلیٰ آقا ہوتا ہے، جو آپ کے جسم، ماحول اور تمام معاملات کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن ان احکامات کو جن کو آپ کا شعور ذہن سچ کے طور پر ایمان رکھتے ہوئے دیتا ہے، صداقت کے طور پر قبول کرتا ہے۔ جب آپ بار بار لوگوں سے کہتے ہیں میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے آپ کا تحت شعور ذہن حکم دیتا ہے کہ آپ اس حالت میں نہیں۔ جتنے لمبے عرصے تک آپ زور دے کر یہ کہتے رہیں گے میں اس مکان، اس کھال کے کوٹ، اس اعلیٰ پوستین کی شال اور اس کار کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے احکامات پر عمل کرے گا اور اپنی تمام بقیہ زندگی میں بیان کردہ اشیاء سے محروم رہیں گے۔ گزشتہ کرسمس کے موقع پر جامعہ کی ایک خوبصورت نوجوان طالبہ جب اپنے گھر بفیلو، نیو یارک چھٹیاں منانے جا رہی تھی تو اس نے دکان میں ایک دل فریب اور کافی مہنگا سفری بیگ لٹکا ہوا دیکھا۔ وہ کہنے والی تھی کہ میں اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اسے یاد آیا وہ میرا خطاب سن چکی تھی، کبھی بھی منفی جملے سے اختتام نہ کرو، اسے فوراً بدل دو اور حیرت انگیز واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ اس طالبہ نے کہا وہ میرا بیگ ہے، یہ فروخت کے لیے ہے، میں اسے ذہنی طور پر قبول کرتی ہوں اور میرا تحت شعور اس کی طرف دیکھے تاکہ میں اسے وصول کر لوں۔ کرسمس کے موقع پر رات 8 بجے اس کے منگیتر نے ویسا ہی بیگ جیسا اس نے صبح 10 بجے دیکھا اور اپنے لیے ذہنی طور پر پسند کیا تھا تحفے میں پیش کیا۔ اس طالبہ نے اپنے ذہن کو توقع کے خیالات سے بھر لیا اور تمام چیزیں
اپنے عمیق ذہن کی جانب بھیجیں جو تکمیل کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے جو جامعہ ساؤتھ کیرولائنا کی طالبہ ہے مجھ سے کہا، میرے پاس بیگ خریدنے کے لیے رقم نہ تھی، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ کہاں سے رقم اور ضرورت کی تمام اشیاء پائی جاتی ہیں، اور یہ ابدیت کے اس خزانہ گودام میں ہیں جو میرے اندر ہے۔ ایک دوسری مثال یہ ہے جب آپ کہتے ہیں میں مولی کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے فوراً بعد موقع آ جاتا ہے جب مولی آپ کو سلاد میں پیش کی جاتی ہے، آپ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا تحت شعور ذہن کہتا ہے مالک مولی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آپ کے شعور اور تحت شعور ذہن کے نمایاں اختلاف اور عمل کے طریقے کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ کا تحت شعور ذہن 24 گھنٹے آپ کے فائدے اور اشیاء کی بہم رسائی کے لیے کام کرتا ہے، اور آپ کی تمام دائمی سوچوں کے مطابق ثمرات آپ کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ کس طرح اس کے تحت شعور ذہن نے عمل کیا؟ ایک خاتون نے چند ماہ بیشتر مجھے لکھا، میں ایک پڑھے لکھے خاندان کی 75 سالہ بیوہ ہوں، میں تنہا پینشن پر زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے آپ کے تحت شعور کی طاقت کے بارے میں خطبات کو سنا تھا، جہاں آپ نے کہا تھا کہ نظریات تحت شعور ذہن کو بار بار ایمان اور توقع سے بھیجے جا سکتے ہیں۔ میں نے جس بات کے ساتھ بار بار دہرایا، میں چاہتی ہوں میں رحم دل، پیار کرنے والے اور روحانی ذہن رکھنے والے آدمی سے خوشی سے شادی کر لوں تاکہ میں محفوظ رہوں۔ میں نے یہ 2 ہفتوں تک دن میں کئی مرتبہ دہرایا، اور ایک دن نکڑ پر موجود دواؤں کی دکان پر میرا تعارف ایک ریٹائرڈ دوا ساز سے ہوا۔ میں نے اسے رحم دل، سمجھدار اور بہت مذہبی پایا۔ وہ میری دعا کا مکمل جواب تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے مجھ سے عقد کے لیے کہا، اور اب میں اس کے ساتھ یورپ میں ہنی مون پر ہوں۔ میں جانتی ہوں میرے تحت شعور ذہن کے اندر موجود ذہانت نے ہم دونوں کو لا کر خدائی ترتیب میں باندھ دیا ہے۔ اس خاتون نے تلاش کر لیا کہ خزانہ گودام اس کے اندر تھا۔ اس کی دعا اس کے قلب میں سچ محسوس کی گئی، اور اس کا حلفی اظہار آہستہ آہستہ اس کے تحت شعور ذہن کی گہرائی میں جاگزین ہوتا گیا، جو تخلیقی ذریعہ ہے۔ وہ لمحہ جب وہ موضوعی کو معروضی بنانے میں کامیاب ہوئی، اس کے تحت شعور ذہن نے قانون کشش کے ذریعے سے جواب دیا۔ اس کا عمیق ذہن جو حکمت اور ذہانت سے مزین ہے، وہ ان دونوں کو خدائی ترتیب میں ساتھ لے آیا۔ یقین رکھیں، جن اشیاء کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ سچ ہیں۔ وہاں موجود تمام اشیاء درست، دل فریب، فائدہ مند، خالص، خوبصورت اور اچھی ہیں۔ ادب سرائے۔